बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और हमेशा की तरह हम क्योंकि अब आलमी इदारे भी शामिल करते हैं तो क्विकली जाएंगे इदारियों की जानिब। डॉन सबसे पहले कहता है पुलिस किलिंग, और ये रेफ़र कर रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, मावराए अदालत किलिंग्स होती हैं, उसके ऊपर आज का इदारिया सोमवार के रोज़ के एक वाक़े का रेफरेंस दे रहे हैं, जहां सिंध हाई कोर्ट बेंच ने ऑर्डर किया रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगेंस्ट 5 पुलिसमैन, 5 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, क्योंकि उनके मुतालिक 2 लोगों का जो है वो कराची के इलाके सुरजानी टाउन में उनके जिसको वो पुलिस की जानिब से एनकाउंटर कहा गया पिछले साल, मगर अदालत ने उसकी दोबारा तहकीकात करके उसके FIR जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। यहाँ पे इदारिया ये भी कह रहा है कि नकीबुल्ला महसूद का केस देखते हुए कि जहाँ पर उसको भी एक एनकाउंटर में मार कर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मामला बिल्कुल ही कुछ और निकला, जबकि पुलिस के मुताबिक उसको तो दहशतगर्द करार देके उसको ठिकाने लगा दिया गया था। फिर यहीं से पता चलता है कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान में या इस खित्ते में अगर देखा जाए भारत में भी और दूसरे हिस्सों में भी कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। तो राव अनवार का हवाला यहाँ दिया जा रहा है कि अदालत के तमाम अहकामात को संजीदगी से लिया जाए, और ऐसा क्यों होता है कि मासूम लोग मारे जाते हैं और जब उनकी कोई फ़ाइल हमारे पास डिटेल नहीं होती कि हम उसका तसल्ली बख्श जवाब दे सके तो हम उसको एनकाउंटर का नाम दे देते हैं। डॉन का दूसरा इदारिया है अनइलेक्टेड एड्स। यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स जो हैं वज़ीर आज़म के और स्पेशल असिस्टेंट्स वो गवर्नमेंट की कमेटीज़ को हेड नहीं कर सकते। यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है उस नोटिफिकेशन का जिसके मुताबिक कैबिनेट कमेटी एक बनी जिसका नोटिफिकेशन आया, जिसको एडवाइज़र जो है वज़ीर आज़म के फाइनेंस के ऊपर अब्दुल हफीज़ शेख वो हेड कर रहे थे, और अदालत ने उस नोटिफिकेशन को सबसाइड कर दिया है और कहा यह जाता है कि ये पटिशन दायर की गई थी कि वज़ीर आज़म अनइलेक्टेड लोगों को कमेटीज़ का सरबराह ना बनाए, ख़ास तौर पे अहम हुकूमती कमेटीज़ जिनके ज़रिए अहम फैसले किए जाते हैं। यहाँ हवाला दिया जा रहा है कि पिटिशन ने और भी अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया था एडवाइज़र्स की, जिसके अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद, डॉक्टर इशरत हुसैन CCOP के मेंबर्स के तौर पे, और इसी अदालत ने अगस्त इसी साल में शहजाद अकबर जो है उनकी अपॉइंटमेंट को भी जो है वो उसके ऊपर एतराज़ात उठा के उसको नलिफाई किया था, जिसमें वज़ीर आज़म से कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर के हवाले से वो आपके बिहाफ पर नहीं बोल सकते, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल जो है वो कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती। यहाँ पे PPP और PMLN की गवर्नमेंट्स का जायज़ा लिया जाए तो माजी में उनके पास भी ऐसे एडवाइज़र्स की और ऐसे मुशीरान की भरमार थी जिसके ज़रिए वो तमाम अहम तरीन काम करवाया करते थे। रहमान मलिक का हवाला दिया जा सकता है। रहमान मलिक जो है वो पहले एडवाइज़र की हैसियत में आए थे। सदर आसिफ उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी के बड़े लाडले और चहीते थे। बाद में उनको बाकायदा एक मिनिस्टर का जो है वो ओहदा दिया गया ताकि वो किसी भी रखने के बगैर अपना काम जारी रख सकें। रेलवे हाइक की बात यहाँ पर हो रही है। ट्रिब्यून का इदारिया है रेलवे हाइक के हवाले से कि प्राइवेट कंपनी जो है उसने नाजरीन अपने तौर पर एक्शन लेते हुए पाकिस्तान रेलवे के किरायों में इजाफा कर दिया है। 1300% इजाफा कहा जा रहा है इसको, और पैसेंजर्स जो हैं उनको 200 से 300 रुपए का किराया भरना पड़ता है कि अगर उन्हें सिर्फ एक कबूतर या एक मुर्ग भी ले जाना पड़े ट्रेन में। यहाँ पर दूसरी बात इदारिया बता रहे कि पैसेंजर की जो हाइक है यहाँ पर उस हवाले से अगर बात कीजिए कि कितना इजाफा किया गया तो 350 से 480 रुपये और 350 से 550 रुपये तक बढ़ाया गया। मुख्तलिफ रूट्स के हवाले से ये आदाद शुमार दिए जा रहे हैं, और बच्चों के किराए में ऑल ऑफ अ सडन इजाफा कर दिया गया 175 से 270, जो कि काफ़ी बड़ा इजाफा है। यहाँ इदारिया कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद ने अनाउंस किया था लाहौर में 10 अक्टूबर को कि ऐसी कोई भी कंपनी अपने तौर पे किरायों में इजाफा करने की मजाज नहीं है, और अगर ऐसा हुआ किसी भी आर्बिट्री किराए में इजाफे का इल्म होता है तो उनसे 24 घंटों के अंदर जो है वो तमाम तर इख्तियारात ले ली जाएंगे। देखते हैं अब शेख रशीद क्या करते हैं इस हवाले से। मेनेस ऑफ ड्रग्स की बात हो रही है ट्रिब्यून में। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अभी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नए हेडक्वार्टर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि तमाम
تر جو نوجوان نسل نشے کی لعنت کی طرف جاری ہے، اس کے متعلق نیا اینٹی ڈرگ پالیسی جو ہے اس کو متعارف کرایا جائے گا، وہ کہ انہوں نے وقت کا نہیں بتایا، مگر اداریہ کہتا ہے کہ سب سے اچھی بات ان کے اعلانات میں یہ بھی تھی کہ وہ اویئرنیس کیمپین سے شروع کریں گے، کیونکہ لاز پہلے سے بھی موجود ہیں مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ کئی مقامات پر آپ کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے یا اس کے حوالے سے اکثر شکایات آتی ہیں کہ وہی جو ہے وہ ڈرگس کی سپلائی میں ملوث پائے جاتے ہیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی شہریار آفریدی نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ بہت بڑی تعداد بچوں کی نشے کی لعنت میں جو ہے اس کو کینٹینز کے ذریعے اور مختلف اپنے ڈرگ مافیاز کے ذریعے ان کو عادی بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک رجحان تھا جو کہ شروع کر دیا گیا تھا، مگر اب وزیر اعظم کا اس میں زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو قطعاً نشے کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ عالمی اداریوں کی جانب آتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کا آج کا جو اداریہ ہے وہ جنرل الائڈ جے آسٹن 3 کے حوالے سے ہے۔ اس کے اوپر واشنگٹن پوسٹ کے ایک اور کالمسٹ جو ہیں ڈیوڈ اگنیشیس، انہوں نے اپنا آج کا کالم لکھا ہے، اور میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو بعد میں کہ جنرل الائڈ آسٹن جو ہے وہ کون ہیں، مگر اس کے حوالے سے انہوں نے ایک کالم اور بھی لکھا ہے اداریے کے علاوہ بھی کہ General Austin's qualities may have worked for him as a general but not as defense secretary۔ تو ناظرین، یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور ان کو سے اپنے جو آنے والے صدر ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، انہوں نے اپنا ڈیفنس سیکرٹری جو ہے اس کے حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ ان کے متوقع ڈیفنس سیکرٹری ہوں گے، مگر اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بننا ابھی سے امریکہ میں شروع ہو گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کانگریس نے انیکٹ کیے تھے لا شارٹلی آفٹر ورلڈ وار 2، دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ ایک لا انیکٹ کیا گیا تھا جس کے ذریعے وہ تمام تر ملٹری آفیسرز ہائیسٹ رینکس کے جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ کچھ سال کا وقفہ دیے بغیر کسی سویلین ادارے کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ 2016 میں بہت سے ڈیموکریٹس نے اس کی شدید حمایت بھی کی تھی اسی لا کی، اور مگر اس کے باوجود جنرل میٹس کو ان میں سے بہت سو نے ووٹس بھی دیے تھے، اور 70 سالوں میں جنرل میٹس کی جنرل میٹس وہ دوسری شخصیت ہے جو امریکہ میں ڈیفنس سیکرٹری کی حیثیت سے آئے تھے، مگر اس کو ایکسیپشنل سیناریو کا نام دے کے اس اپوائنٹمنٹ کو منظور کیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک سرپرائزنگ وہ نہیں تھا، پہلے سے پتہ تھا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جنرل لائڈ کو ہی اپنا ڈیفنس سیکرٹری تعینات کریں گے، مگر یہاں پہ جنرل لائڈ کی تعریف میں جو واشنگٹن پوسٹ کا اداریہ بہت کچھ لکھ بھی رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کریئر کے 41 سال بہت ڈسٹنگوش تھے، بہت بہترین رہے، بوتھ ایز اے کمانڈر اینڈ اے پاتھ بریکر، یعنی ان کے ڈیفنس اسٹریٹجیز بھی بہت بہترین رہیں، اور ایز اے کمانڈر آن فیلڈ بھی وہ بہت ایک مضبوط شخصیت کے طور پر رہے۔ 2016 میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ پہلے بلیک آفیسر تھے جنہوں نے ڈویژن کمانڈ کی، اور وہ پہلے بلیک تھیٹر کمانڈر تھے، تھیٹر کمانڈر بھی انہوں نے سرو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پہلے بلیک سیکرٹری آف ڈیفنس ہوں گے اگر یہ تعیناتی منظور کی جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کے طور پہ انہوں نے ایک پلان ڈیولپ کیا تھا جس نے ایکچولی داعش کو ہرانے میں جو معاون کردار انہوں نے ثابت کیا عراق اور سیریا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایمریٹ جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہوتی اگر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ان کے مشورے پر اور ان کی اسٹریٹجی پر عمل نہ کیا ہوتا، اور مسٹر آسٹن کے مطابق انہوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ عراق سے اور سیریا سے اپنی جو ٹروپس ہیں وہ نہ نکالی جائیں اس وقت۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کا آج کا اداریہ تھا۔ جنرل آسٹن کی تعریف بھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی کے رولز کے خلاف ہے کہ اگر ایک جنرل جو ہے وہ سال 1.5 سال کے بعد ہی آ کر سویلین ادارے کی سربراہی کرے۔ دی گارڈین کا آج کا اداریہ ہے کہ ویکسینیشن وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، اور مارگریٹ کینان کا نام لیا جا رہا ہے، 90 سالہ خاتون ہیں جن کو پہلی جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے، اور بہت امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 90 سالہ خاتون جو ہیں بایو این ٹیک اور پی فائزر ان کو ویکسین جو ہے وہ دی جائے گی، اور 1 سال کے بعد جو کہ تقریباً برطانوی لوگوں کا آئسولیشن میں گزرا ہے، وہ بہت امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویکسین کے ریزلٹس جیسا کہ کمپنیز نے دعویٰ کیا کہ 100% ہیں، 90% ہیں، 95% ہیں، تو ویسا ہی آؤٹ کم آئے۔ مگر یہاں اخبار کا اداریہ ریکویسٹ کر رہا ہے برطانوی لوگوں سے بھی کہ آپ نے ویکسین کے ملنے کے بعد بھی
آپ لوگ کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر نہ چھوڑیں. یہاں پر واشنگٹن پوسٹ نہیں مگر انڈیپینڈنٹ کی ایک خبر جو ہے وہ بھی ہم شامل کرتے جائیں گے، وہ سب سے آخر میں لے کر آتی ہوں آپ کے سامنے. الجزیرہ کا آج کا اوپینین کہتا ہے، ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ واٹ از اسرائیلز سیکرٹ ویپن اگینسٹ ایران. اس کے اوپر حامد دباشی نے ایک بہت مضبوط کالم آج لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نو اٹس ناٹ نیوکلیئر آرسنل، یہ کچھ اور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی کمپوننٹ، جو پاورفل کمپوننٹ ان کے پاس ہے ایران کے خلاف اور دنیا میں سب کے سامنے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا امیج اتنا پاورفل پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایکچولی اتنی پاور ہو یا نہ ہو مگر ان کی امیجری بہت مضبوط ہے اور دنیا میں ان کو ایک پاور کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہاں وہ محسن فخری زادے کی کلنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایرانین سائنٹسٹ نہیں ہیں جن کو اس طریقے سے اسرائیل نے مارا ہے، بلکہ اس سے پہلے تقریباً آدھا درجن کے قریب، تقریباً 6 سے اوپر ایرانین سائنٹسٹ جو ہیں وہ اسی طریقہ کار پر مارے جا چکے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور اسرائیل ان تمام تر کلنگز کے پیچھے ہے. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں حماد دباشی کہ وہ ایک کتاب جو ہے رونن برجمن کی رائز اینڈ کل فرسٹ، یہ وہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں جو ہے پروپوز کروں گا، کہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں. وہ یہاں کہتے ہیں کہ سیکرٹ ہسٹری آف اسرائیلز ٹارگٹ اسیسینیشن 2018. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے تو آپ کو اسرائیل کے سیکرٹ ویپن کا کافی حد تک سمجھ آ جائے گا. آخر میں الجزیرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق جو ہے اس ایرانین ملٹری رجیم کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ رولنگ جو ایرانین ملٹری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ اپنے آپ میں اپنے زوم میں بہت زیادہ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو بیرونی تحفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اندرونی طور پر لوگوں کو سپریس کرنے میں لگے ہیں، وہ سکارف، عبایا اور پردے پر سزائیں دینے میں لگے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسی کون سی اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے وہ کبھی بھی آ کر ایران میں ان کے کسی بھی اہم آدمی کو مار کر چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہارڈ ایویڈنس بھی نہیں ہوتا ثابت کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے حامد دباشی کی ہے. یقیناً ایرانین ملٹری سیکٹرز میں اس بات کو سوچے جانے کی ضرورت ہے. ایک اور افسوسناک خبر بھی ہے ہمارے پاس. ریٹائرڈ ایئر فورس بریگیڈیئر جنرل چارلز چک ییگر، ورلڈ وار 2 کے فائٹر پائلٹ اور ٹیسٹ پائلٹ، جو دنیا کے پہلے وہ پائلٹ تھے جنہوں نے ساؤنڈ بیریئر کراس کیا، اور یہ انہوں نے 1947 میں ساؤنڈ بیریئر کراس کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام لکھوایا، اور ان کو پاکستان کے دوست کے نام پر بھی جانا جاتا ہے. اس کی ہسٹری میں اگر جائیں، فروری 1923 میں پیدا ہونے والے چارلز چک ییگر، آج پاکستان کے چیف آف ایئر اسٹاف نے بھی ان کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. ایون بھارت میں بھی ان کو پاکستان کے عظیم دوست کے طور پر لیا جاتا ہے. اس کی ہسٹری میں اگر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1971 سے 1973 تک ییگر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ وہ یو این ڈیفنس ریپرزینٹیٹو کے طور پہ پاکستان آئیں گے، اور انڈو پاک کلیش جو ایسٹ پاکستان کی وجہ سے اس وقت پیش آیا، اس پورے عرصے میں انہوں نے پاکستان کے فائٹرز کو، ایئر فائٹرز کو ٹرین بھی کیا اور ان کو پرانے چائنیز میڈ جیٹس کے اوپر اتنی بہترین ٹریننگ دی کہ آج تک اس ٹریننگ کی ثمرات آپ دیکھ سکتے ہیں. چارلز ییگر جو ہے ان کے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ان کے کوٹس بہت مشہور ہیں. وہ اپنی ایئر فورس کی بیوگرافی میں، آٹو بیوگرافی میں لکھتے ہیں پاکستانی جیٹ فائٹرز کے متعلق کہ they were really good, aggressive, dog fighters and proficient in gunnery and air combat tactics. I was damned impressed. Those guys just lived and breathed flying. یہ ان کے پاکستانی فلائنگ آفیسرز کے حوالے سے ان کی سوانح حیات کے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ پاکستان میں اپنے قیام کو قرار دیتے ہیں one of the most enjoyable times of my life. چک ییگر جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کے اپنے ریکارڈز کے علاوہ ان کو جانا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں بھی ان کی کارکردگی بہت بہترین تھی. انہوں نے رائٹ پیٹرسن ایئر فورس بیس ڈیٹون اوہایو میں ان کی جو تھی تعیناتی تھی، اور 14 اکتوبر 1947 کو بیل X-61 راکٹ پلین پاس پر انہوں نے 660 MPH کے اوپر اپنا ساؤنڈ بیریئر کراس کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. پاکستان کا ایک عظیم دوست جو ہے وہ دنیا سے گیا. ہماری تمام تر جو نیک تمنائیں ہیں ان کے خاندان کے لیے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے آفیشلی ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے. ناظرین، یہ تھے آج کے اداریے عالمی اور غیر ملکی. امید کرتی ہوں کہ کچھ معلومات میں آپ تک پہنچا سکی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سے اپنا خیال رکھیے گا.